बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले दिनों अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं। इन सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की और वो व्हाइट हाउस में पहुंचने में कामयाब हुए। जैसे ही वो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए, बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली और उनसे उम्मीदें बांधने की कुछ वजूहात भी थी। सबसे बड़ी वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया अपनी विक्ट्री स्पीच में कि मैं जंगों के हक में नहीं हूं, मैं तो जंगों का खात्मा करूंगा। फौरन लोगों के जहन में यह आया कि दुनिया में दो बड़ी जंगें चल रही हैं। एक यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है, दूसरा इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग चल रही है। एक साल से जायद हो गया कि फलस्तीन पर इसराइल ने हमला किया और अब तक 43,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इस जंग में, जिस जंग में इसराइल जेनोसाइड की कोशिश कर रहा है, नस्ल कुशी पर उतरा हुआ है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन यह जंग खत्म नहीं हो रही। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान इस जारी जंग के खात्मे की लोगों ने उम्मीद कायम की जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी और विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं तो जंगों का खात्मा चाहता हूं। फौरी तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों ने यह तवक्को बांधना शुरू की कि शायद वो इसराइल और फलस्तीन के जंग का खात्मा भी चाहते हैं। और ऐसा है, वो खात्मा चाहते हैं, लेकिन कैसे खात्मा चाहते हैं? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनियों के हक में खड़े हो जाएंगे? क्या इस जंग का खात्मा मुसलमानों और फलस्तीन के हक में होने वाला है? ऐसा नहीं है। जो सही पर्सपेक्टिव है इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि फलस्तीनियों की किस्मत में सिर्फ तबाही लिखी है, फलस्तीनियों की कोई मदद मिलने वाली नहीं है। नहीं जनाब, उम्मीद पैदा हो गई है। फलस्तीन को भी एक बड़ा इत्तेहादी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। और जो मैंने लिखा है अपनी थंबनेल पे कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो कौन से पासबा फलस्तीन को मिलने जा रहे हैं, इस पर भी आज की हम इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, आपको यह समझ लेना चाहिए कि जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं, उस दिन से इजराइल के एतमाद में इजाफा हुआ है और उसने फलस्तीन और लेबनान पर अपने हमलों में तेजी पैदा कर ली है। यानी हमले बढ़ गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी दर्जनों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक और दुनिया भर के मीडिया की मुताबिक ये जो है वो हमलों में तेजी आई है और मुसलसल जो सिविलियन आबादियां हैं, शहरी आबादियां हैं, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। और फलस्तीन पर यह हमला अब इसराइल ज्यादा एतमाद के साथ कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका व्हाइट हाउस में अब एक दोस्त आकर बैठ गया है। और देखिए, नेतन्याहू ने क्या कहा है सेलिब्रेट करते हुए। नेतन्याहू ने कहा है इसको बिगेस्ट कमबैक ऑफ द हिस्ट्री, ये तारीख का सबसे बड़ा कमबैक है। यानी एक शख्स का सदारती इंतखाब हारने के बाद फिर अगली मर्तबा दोबारा जीत जाना, इलेक्शन लड़ना और फिर जीत जाना, इसको उसने कहा है कि बिगेस्ट कमबैक ऑफ द हिस्ट्री, और ये कहकर उसने सेलिब्रेट किया है। तो जब इजराइल, और फिर ये भी कहा कि व्हाइट हाउस में ये हमारा तारीख का बेहतरीन दोस्त है। और उसने कहा कि जो यानी जितने अब तक व्हाइट हाउस में के मकीन आए हैं, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट्स आए हैं, उसमें हमारा ये बेस्ट एवर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, ये नेतन्याहू मानते हैं। तो जब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इन ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, तो फिर इसमें शक की गुंजाइश क्या। और ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा था कि अभी जो मैं बात कर रहा था ना, कि ट्रंप ने कहा कि मैं जंगों का खात्मा चाहता हूं। हाँ, ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं, मगर कैसे चाहते हैं? ट्रंप ने कहा कि आई विल आस्क द इजराइल टू गेट द जॉब डन। खत्म करें कहानी को, जंग मुकम्मल करें और काम खत्म करो। उसने कहा कि मैं इसराइल से कहूंगा जंग खत्म करो और जंग मुकम्मल करो, काम खत्म करो, नबेड़ो इनको, क्यों लटकाया हुआ है। और उसने कहा कि ट्रंप ने कहा कि इजराइल शुड एंड द वॉर क्विकली बाय विनिंग इट एंड फिनिशिंग द जॉब। जल्द से जल्द जॉब फिनिश करके अपना काम खत्म कर देना चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि भाई क्यों लटकाया हुआ है? अभी तक सिर्फ 43,000 बंदे मारे तुमने, 4-5 लाख बंदा क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं अभी तक काम को खत्म किया? तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जंग के यूं खात्मे के हक में है।
وہ جنگ کا خاتمہ تو چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، مگر وہ یوں چاہتا ہے کہ بھئی ان کو ختم کر کے جنگ ختم کرو، لٹکایا کیوں ہوا ہے؟ اور دیکھیں کیا تنقید کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے اوپر، جو بائیڈن نے انتظامیہ کے اوپر، جو بائیڈن پہ اس نے کہا تھا کہ یہ یعنی تنقید یہ کی تھی کہ اس نے کمزور حمایت کی ہے اسرائیل کی، ویک سپورٹ دی ہے، میں آؤں گا تو میں سٹرونگ سپورٹ دوں گا. یعنی انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ پر کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو ویک سپورٹ دی ہے، یعنی کم بندے مارے ہیں، زیادہ مارنے چاہیے تھے. اور اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو طلبہ فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں میں انہیں ڈیپورٹ کر دوں گا. یعنی مسلم دنیا کے جو سٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو سٹوڈنٹس آ کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کو، میں انہیں ڈیپورٹ کر دوں گا. یہ ٹرمپ نے بیان دیا تھا. اور آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ ٹرمپ نے جو امریکن ایمبیسی پہلے تل ابیب میں ہوا کرتی تھی اس کو یروشلم میں منتقل کیا، وہاں پر اپنی اسٹیبلش کی اپنی ایمبیسی. یعنی پہلے وہ تل ابیب میں تھی اور تل ابیب کی ایک حیثیت جو ہے وہ کیپٹل کی تھی اسرائیل کے، لیکن اس کو یروشلم میں ایک متنازع علاقے میں جس پر فلسطینیوں کا نہ صرف کلیم ہے بلکہ فلسطینیوں کی وہ اصل میں ملکیت ہے، اور یروشلم میں اپنی ایمبیسی کو منتقل کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ نہیں یہ تو اسرائیل کا یہ ملکیت میں ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاس رہا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حال رہا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل کے ارادے ہیں جو اس نے شو کر دیے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو نہ صرف سپورٹ کرتا ہے، اس کی جارحیت کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو مدد دینے کے لیے تیار ہے، اس کی مدد کرے گا. اور ابھی اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کملا ہیرس جو ہیں یہ یہودیوں کی مخالف ہیں. تو کملا ہیرس کو وضاحت کرنا پڑی تھی کہ ایسا نہیں ہے، میں بالکل مخالف نہیں ہوں. یعنی پوری اپنی الیکشن کیمپین اس نے اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑی کی تھی. تو پھر وہ کون سادہ لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے اس جنگ کے خاتمے کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ختم نہیں ہوگی، جنگ ختم ہوگی اور انشاءاللہ فلسطینیوں کے حق میں ختم ہوگی اور انشاءاللہ فلسطینیوں کو جیت ملے گی. لیکن وہ سپورٹ امریکہ سے نہیں آئے گی، وہ سپورٹ کہیں اور سے آنے والی ہے. وہ سپورٹ لبنان سے آ رہی ہے، وہ سپورٹ حزب اللہ سے آ رہی ہے، وہ ایران سے آ رہی ہے، وہ علیحدہ ہے. لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے سپورٹ کون سی ملنے والی ہے؟ ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ظاہر ہے ایران اپنے طور پر ایک حوصلے کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، حزب اللہ اپنے طور پر حوصلے کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یہ وہ طاقتیں نہیں ہیں جس طاقت کی شاید اسرائیل کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلم دنیا نے تو اسے تنہا چھوڑ دیا ہے ان اکا دکا ممالک کے علاوہ. تو پھر غیر مسلم ممالک کی طرف سے سپورٹ فلسطین کو جتائے گی. دیکھیں اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جس کا میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں. ایک سمٹ ہوا ہے ابھی افریقہ میں، اور یہ جو سمٹ ہوا ہے رشیا افریقہ پارٹنرشپ فورم کے نام سے، رشیا افریقہ پارٹنرشپ فورم. اچھا اب یہ فورم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی رشیا اپنے نئے ایونیوز تلاش کر رہا ہے. وہ افریقہ میں اٹھ کر آیا ہے اور افریقہ میں اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مکمل سپورٹ دینے کے لیے افریقہ کو تیار ہے. افریقہ کے کئی ممالک اس سمٹ میں شریک تھے اور ان کو کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز بن سکتے ہیں، ہم آپ کو دفاعی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، جس قسم کی سپورٹ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. مقصد کیا ہے؟ اور پھر اس نے مڈل ایسٹ کا نام لیا ہے کہ ہم یہی پالیسی لے کر مڈل ایسٹ آ رہے ہیں. یعنی بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ روس امریکہ اور اسرائیل کو کھل کھیلنے دینا نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی من مرضیاں کرے، اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ جو پہلے سے ایک طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ طاقت بنے. ظاہر ہے جب آپ نے ایک ریجن میں کسی طاقت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے دائیں بائیں کے ایریاز میں پہلے آتے ہیں، ملٹری سپورٹ دیتے ہیں، اپنے اڈے بناتے ہیں اور ان کو مدد کرتے ہیں، اپنے لیے جگہ مانگتے ہیں. یہی اسٹریٹجی بنا کر روس جو ہے وہ اب افریقہ اور مڈل ایسٹ کی طرف آ رہا ہے. اور اس نے یہ رشیا افریقہ پارٹنرشپ فورم میں اور اس سمٹ میں اس کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے افریقہ کو مکمل سپورٹ کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی وار ہو رہی ہے، فلسطین کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے. تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہ سکتے.
پھر روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو مل کر خطے میں منمانی کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ منمانی کرنے نہیں دے سکتے خطے میں، روس کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو. اور یہ بیان کب آیا ہے؟ یہ بیان کل آیا ہے. یہ بیان کب آیا ہے؟ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد آیا ہے. یہ بیان کب آیا ہے؟ یہ تب آیا ہے جب امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ کو، فلسطینیوں کو تباہ کر کے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ختم کرو جنگ، فٹافٹ اسرائیل کو، فلسطینیوں کا خاتمہ کرو، جنگ ختم کرو. یہ تب بیان آیا. کیا بیان آیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو مل کر ہم خطے میں منمانیاں کرنے نہیں دے سکتے. یہ رشیا کہہ رہا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ there is no room for fear، خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے. there is no room for fear. اس نے کہا کہ we know what we want and where we want to go. ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے. تو بہت دلیرانہ بیان روس کی طرف سے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر انڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ بیان ہے. اور جو ہے وہ بین السطور ساری باتیں روس نے کہہ دی ہیں. اور ایک ایسی صورتحال جس میں اب اسرائیل سمجھ رہا ہے سیلیبریٹ کرتے ہوئے کہ اب ہمارا پارٹنر آ گیا ہے، اور جو بائیڈن تو مجھے پوری طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا تھا لیکن ٹرمپ مجھے پوری طرح سے سپورٹ کرے گا اور اب میں نیست و نابود کروں گا. ایسے میں جو ہے وہ فلسطین کو نئے حمایتی ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کتنی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے رشیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک وار لڑ رہا ہے. اب وہ جو یوکرین وار ہے اس کے بارے میں کہ یوکرین وار کو کیسے ختم کر سکتا ہے، اس کی پالیسی واضح ہے. امریکہ کی پالیسی واضح ہے کہ بھائی ہم اپنے پیسے، ٹیکس پیئر کے پیسے یوکرین کو کیوں دیں، ہم کیوں یوکرین کو سپورٹ کریں، کیا فائدہ ہے ہمیں، ہم نہیں کرتے سپورٹ یوکرین کو. لیکن اگر یوکرین کو آج امریکہ سپورٹ کرنا بند کر دے، مالی مدد کرنا بند کر دے، تو روس یہ جنگ 2 دن میں ختم کر دے گا. روس جب یہ جنگ ختم کر دے گا تو پھر روس کا پورا فوکس جو ہے وہ فلسطین کی طرف، مڈل ایسٹ کی طرف ہو سکتا ہے اور اس کے ہمسائے کی طرف. میرا خیال ہے یہی پلان ہے رشیا کا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہاں پر کھل کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ روس فلسطینیوں کے حق میں فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہے، نہیں، روس فلسطینیوں کے حق میں اپنے مفادات کے لیے بے شک کھڑا ہے، لیکن وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس لیے جو روس ہے اس نے فلسطین کی سچویشن پر اپنے واضح عزائم کا اظہار ایک فورم میں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ایک مشکل وقت میں فلسطینیوں کے لیے کسی حد تک ایک حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل تو بہرحال فلسطینیوں کا جلد از جلد خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن بہرحال فلسطین کی حمایت میں وہ کہتے ہیں نا کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فرشتے بھی ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں، اور غیبی مدد بھی یقیناً موجود ہے. تبھی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس فائٹ کر رہے ہیں فلسطینی، اور پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ فتح انہی کی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.